अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। बढ़ते हैं आज की खौफनाक स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली खौफनाक स्टोरी हमारे साथ शेयर की है सिद्रा ने। सिद्रा सरगोदा की रिहायशी हैं और सिद्रा कहती हैं कि मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। उन्होंने अपनी एक स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। वो कहती हैं कि आज से कई साल पहले की बात है। मेरी वालदा बताती हैं कि उनके गांव में एक लड़का था जो कि इंतहा से ज़्यादा शरारती था। उसके वालिद की डेथ हो चुकी थी और अब वो जो लड़का था वो ना तो पढ़ा था और ना ही उसकी कोई जॉब थी। उसका यही काम था कि वो गांव वालों की चीज़ें उठाता दुकान से और उठाकर भाग जाता और खा लेता। सारे दुकानदार, ऐसे लोग जो रेड़ी ठेले लगाते थे, वो आकर उसकी माँ को शिकायत लगाया करते थे कि तुम्हारा बेटा हम लोगों की चीज़ें चुरा कर ले जाता है और अगर वो हम लोगों के हाथ लगा तो हम उसे जान से मार देंगे, हम उसकी टांगें तोड़ देंगे, क्योंकि अब हम उसकी इन हरकतों से तंग आ चुके हैं। और वो जो लड़का था वो इतना शरारती था कि वो किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं था। सिद्रा कहती हैं कि उनके उधर गांव में उस लड़के का सिर्फ एक ही दोस्त था जिसके साथ वो अपनी हर बात शेयर किया करता था। वो जो लड़का था उसके माँ बाप भी उसको उससे बोलने नहीं देते थे। उसका नाम शाहिद था और शाहिद से दूर रहने के लिए कहते थे। सिद्रा कहती हैं कि मेरी वालदा बताती हैं लेकिन फिर भी वो जो उसका दोस्त था वो शाहिद के साथ बोला करता था, उसकी हर बात सुना करता था। एक दिन शाहिद ने उस लड़के से इस चीज़ का जिक्र किया और उसने ये बात सबको बताई। शाहिद कहता है कि जिस तरह मुझे चीज़ें उठाने की, चोरी करने की आदत थी और मैं खाकर भाग जाया करता था, उसकी ज़िंदगी में एक बहुत अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। शायद सज़ा के तौर पर अल्लाह ने उसको दिखाया या जो भी उसके साथ हुआ। वो कहते हैं कि ये पुराने वक्त की बात है। गांव में तब मेले लगा करते थे। मेले के अंदर उसने मिठाई वाली दुकान देखी और उस मिठाई वाली दुकान के अंदर घुस गया। मिठाई ली और मिठाई वाले से पूछा कि कितने पैसे बने हैं, जिस पर मिठाई वाले ने कहा कि इसके 200 रुपये बने हैं तो मुझे 200 रुपया दे दो। उसने कहा आज से पहले मैंने कभी किसी को पैसे नहीं दिए तो तुम्हें क्या दूंगा। ये बात कहकर उस लड़के ने भागना शुरू कर दिया और वो इतनी स्पीड से भागता था कोई भी उसके पीछे तक नहीं पहुंच सकता था। अब उसके पीछे 2 लड़के लग गए। उन्होंने कहा कि आज हम इस शैतान बदतमीज़ को नहीं छोड़ेंगे। उस दिन शायद कहता है कि उसने ऐसी बस्ती का रुख किया जो बस्ती वीरान खंडरात थे उधर, और वो बस्ती जन्नात के नाम से भी मशहूर थी। उधर पहुंच गया भागता भागता, लेकिन वो जो लोग थे वो भी इस दफ़ा इसकी जान नहीं छोड़ रहे थे और इसके पीछे लगे हुए थे। जैसे ही उन पुराने खंडरात में गया तो उसने उधर जाकर एक खंडर में कुछ चीज़ें पड़ी थी पुराने ज़माने की, उधर जाकर छुप गया और ऊपर से देखने लगा कि वो लोग किधर हैं। वो लोग अब इसको तलाश कर रहे थे उस पुरानी बस्ती में, उन पुराने खंडरात में। तो अचानक से इसे एक शरारत सूझी। इसने पत्थर उठाया और पत्थर को दूसरी साइड पर फेंका। वो लोग उस साइड पर गए। उन्होंने समझा कि शायद इधर होगा वो, तो इसने पीछे से ये बताता है कि मैंने 2 पत्थरों को रगड़ना शुरू कर दिया और उन पत्थरों में से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर उन लोगों ने समझा कि शायद इधर कोई जन्नात हैं, चलो भागते हैं इधर से। वो लोग भाग गए। जैसे ही वो लोग उधर से गए तो अब ये शायद कहता है कि मैंने वहाँ बैठकर मिठाई खाई और खाने के बाद कहा कि आज मैं फिर कामयाब हो गया हूँ किसी को बेवकूफ़ बनाने में। सिद्रा कहती हैं कि उसकी जो वालदा थी वो बहुत परेशान होती थी और वो ये कहती थी कि उनका बेटा ही बचा है उनके पास जो कि किसी ना काम का निकम्मा और बेकार है। अब शायद उधर से उठकर उसने सोचा कि मैं वापस घर की तरफ जाता हूँ। जैसे ही वो घर की तरफ जाने लगा तो उस रास्ते में एक पुराना बंद कुआं भी था। वो उस कुएं के पास से गुजरा तो उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई चल रहा है। उसने पीछे से पलट के देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। उसने फिर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो दोबारा चलने लगा तो उसको फिर
محسوس ہوا کہ جیسے بہت بڑے لمبے قد کی پرچھائی اس کے پاس سے گزر کے گئی ہے۔ بس اس دن سے ہی اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملنے کا ٹائم آ چکا تھا، کیونکہ اس نے بہت سے مظلوم لوگوں کے دل دکھائے ہوئے تھے، غریبوں کی چیزیں چوری کر کے لے جایا کرتا تھا۔ جب وہ گھر گیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ تم نے آج بھی مجھے بہت بے عزت کیا ہے۔ جن کی مٹھائی چوری کر کے تم گئے تھے وہ لوگ میرے گھر کافی دیر کھڑے رہے اور وہ مجھ سے پیسے مانگتے رہے۔ تم جانتے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ لیکن وہ کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ آدھی رات کو اٹھا اور آدھی رات کو اٹھنے کے بعد کسی پرسرار چیز نے اس سے کہا کہ کنویں کی طرف چلو۔ جیسے ہی وہ کنویں کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ 2 لوگ آ رہے ہیں۔ وہ درخت کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ جیسے وہ درخت کے پیچھے چھپا تو ان میں سے ایک شخص کے اوپر اس نے پیچھے سے وار کر دیا اور اس کو اتنی زور سے کاٹا کہ اس کا کان ہی اتار دیا۔ وہ شخص اونچا اونچا چیخنے لگا اور دوسرے شخص کو بالوں سے پکڑ کے زمین پر پٹک پٹک کے مارتا تھا اور مار کے ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے اس نے اور اسی درخت کے ساتھ ان ٹکڑوں کو لٹکا دیا۔ صبح اٹھے تو یہ گاؤں والوں نے ماجرا دیکھا تو گاؤں میں کوہرام مچ گیا کہ آخر یہ کون درندہ ہے جس نے اتنے ظالم طریقے سے لوگوں کو مارا ہے۔ اس میں اب جو کہ اس نے پرچھائی دیکھی تھی وہ پرچھائی ایک دیو کی تھی۔ اس ویران بستی کا وہ کنواں ایک دیو کا مسکن تھا اور وہ دیو اس کے اندر آ چکا تھا۔ اسی طرح گاؤں میں واقعات ہونے شروع ہو گئے۔ لوگوں نے پہرے لگا دیے لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں لگا کہ کیا چیز ہے اور کون ہے جو کہ ہر 15-20 دن کے بعد 2 لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ ایک دن اس کی ماں نے دوبارہ شور کی آواز سنی۔ جیسے ہی وہ اٹھی اور باہر جانے لگی تو اس نے دیکھا اس کا بیٹا شاید اپنی چارپائی پہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید شور کی آواز ہے باہر، تو وہ سن کر باہر گیا تو گاؤں میں پھر شور پڑا ہوا تھا کہ آج پھر کسی نہتھے آدمی کو کسی نے مار دیا ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور وہ پھر اس کے بعد اپنا دروازہ بند کر کے اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ باہر مت جانا، تم ادھر ہی سو جاؤ۔ کچھ دن کے بعد اس کی ماں کیا دیکھتی ہے کہ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی ہے۔ اس کا بیٹا اپنی چارپائی سے اٹھ کے خاموشی سے عجیب و غریب طریقے سے چلتا ہوا دروازے کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے کہا بیٹا شاید تم کدھر جا رہے ہو؟ جس پہ جب اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا تو اس کا منہ کالا سیاہ تھا اور وہ کسی دیو کے روپ میں تھا۔ اس نے اپنی ماں کے اوپر چھریوں سے وار شروع کر دیے۔ اب اس نے اپنے گھر کے انسان کی بھی جان لے لی۔ گاؤں میں ان کے گھر میں جب چیخو پکار کی آواز شروع ہوئی تو لوگ ان کے گھر کی طرف گئے۔ انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر گئے تو یہ ایک سائڈ پہ کھڑا اپنی ماں کو گھور رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس کی ماں کی بھی جان جا چکی تھی۔ اس کے اندر وہ دیو اس ٹائم حاضر ہوا تھا۔ گاؤں والے نہایت پریشان تھے اور اب اس کو بہت زیادہ سنگلیوں سے باندھ کر اسی کے گھر میں رکھ دیا۔ کسی نے بتایا کہ دور ایک گاؤں میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے جس میں ایک اللہ والا رہتا ہے، وہی اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ یہ لوگ اس کو باندھ کر اپنے گھوڑوں پہ بٹھا کر اس بزرگ کی طرف لے کر جانے لگے، لیکن راستے میں بھی اس نے کئی لوگوں کی گردنیں اتار دیں۔ یہ اتنا ظالم اور جابر ہو چکا تھا وہ دیو کہ یہ اس کنویں کے پاس سے جب گزرا تو یہ اس کے اندر پرویش کر چکا تھا اور اس کی اب اسی کے ذریعے لوگوں کی جان لے رہا تھا۔ لیکن کرا کے گاؤں والے بڑی مشکل سے اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے۔ اس بزرگ نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگ نے ایک لائن کھینچی اور کہا کہ اس لائن سے نہ آگے جانا اور نہ ہی پیچھے جانا۔ اس نے اس لڑکے کو پاس بٹھا لیا۔ اس لڑکے کے اوپر ایک کالے بدصورت دیو کا سایہ ہو چکا تھا۔ بابا جی نے اللہ پاک کی کلام پڑھنی شروع کر دی اور اس کے بعد وہ دیو اس کے جسم سے نکل گیا۔ نکلنے کے بعد انہوں نے اس دیو کو کہا کہ اب اس دیو کی یہ کوئی چیز انہوں نے ایسی ان کو دی، سوری سترہ مجھے وہ آپ کی سٹوری میں آپ نے لکھی ہے وہ میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کو اسی کنویں میں پھینک کر اس کنویں کے اوپر منو مٹی ڈال دو اور اس کنویں کا وجود ختم کر دو۔ انہوں نے اسی طرح کیا، اس کنویں کے اوپر منو مٹی ڈلوائی گاؤں والوں نے اور اس کنویں میں وہ چیز پھینک دی۔ اس طرح اس دیو سے تو جان چھوٹ گئی، لیکن شاید کو جب پتہ لگا کہ اس نے اپنے بے گناہ ماں کو بھی مار دیا ہے، یہ اس کے کرم کی سزا تھی جو وہ لوگوں سے بدوائیں لیتا تھا، اور اس طرح اس بدصورت بھیانک دیو نے اس کی جان چھوڑ دی۔
اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو شاید ہے وہ اس بزرگ کے ساتھ رہنے لگا اور ان سے اس نے کافی روحانی علم سیکھا اور اب وہ خود بہت بڑا عامل بن چکا ہے۔ یہ سٹوری سدرا کی تھی۔ شکریہ سدرا، آپ کی سٹوری اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اسی طرح میرے باقی سننے والے بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کیا کریں، ڈسکرپشن باکس پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ایم ڈی ٹیلر نے۔ ایم ڈی ٹیلر کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ان کے گاؤں کی ہے۔ ان کے گاؤں میں ان کے محلے میں 2 لڑکیاں رہتی تھیں جو کہ ایک ہاسپٹل میں نرس کے طور پر جاب کرتی تھیں۔ دونوں لڑکیاں بہت زیادہ محنتی تھیں اور اپنے کام میں خوب دل لگا کر محنت کرتی تھیں۔ ایک دن کچھ اس طرح ہوا، ایم ڈی ٹیلر کہتے ہیں کہ ان کو چھٹی تھی اور چھٹی والے دن وہ جاب پر نہیں گئی اور نیکسٹ ڈے جب وہ گئیں تو کام بہت زیادہ تھا اور رات ان کو آتے آتے کافی دیر ہو گئی۔ وہ جس سواری پر آتی تھیں لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ سواری بھی ان کو نہ ملی تو وہ ایک لوکل بس پر آئیں۔ اب وہ جب اس بس والوں نے اس کو سڑک پہ اتار دیا ان دونوں کو، اور اتارنے کے بعد اب ایک لڑکی اپنے گھر والی سائڈ پہ چلنے لگی اور دوسری لڑکی اپنے گھر والی سائڈ پہ۔ اتنے میں ایک لڑکی کی رونے کی آوازیں شروع ہو گئی۔ اس نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک لڑکی کھڑی ہوئی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم تو نرس ہو، خدا کا واسطہ ہے میری مدد کرو، میرے بچے کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ اس عورت کے پاس گئی اور اس کو کہنے لگی کہ تمہارا جو بچہ ہے وہ کدھر ہے؟ اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ یہ دیکھو سامنے گلی میں ہی تو میرا بچہ رہتا ہے، وہ ادھر ہی ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ جس گلی کی طرف اشارہ کر رہی تھی وہ گلی پرسرار تھی اور ادھر ایک پرسرار ہانٹڈ گھر تھا جو کہ جنات کے اسیب کی وجہ سے مشہور تھا۔ خیر اس نے کہا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی وہ چلتی چلتی اس کے ساتھ گئی تو اس نے کہا کہ اب تمہارا بچہ کدھر ہے اور کیا تم اس گھر میں رہتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں اسی گھر میں رہتی ہوں، رکو میں اپنے بچے کو لے کر آتی ہوں۔ اس کو گئے کافی دیر ہو گئی۔ وہ دروازہ نوک کرنے لگی۔ جیسے ہی دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک بڑی بدصورت شکل کی عورت اور اس کے ساتھ ایک بہت بدصورت حلیے کا بچہ باہر آیا۔ اس نے کہا یہ کیا، تم کون ہو؟ جس پہ وہ عورت کہنے لگی کہ میں وہی ہوں جو تمہیں یہاں تک لے کر آئی تھی۔ اتنے میں اس عورت نے اس لڑکی کے منہ پر زوردار چپیڑ ماری۔ وہ لڑکی چیختی ہوئی ادھر ہی گر گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے گھر میں تھی۔ اس نے سب کو یہ واقعہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ وہ گھر اسیب زدہ ہے، وہاں ایک لڑکی اور اس کے بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی جس کی وجہ سے آج بھی اس کا اس گھر میں بسیرا ہے۔ وہ ایک بدروح بن چکی ہے اور وہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے۔ تم اکیلی لڑکی تھی اور رات کے ٹائم لیٹ ہو گئی، اس لیے اس نے تمہیں اپنا شکار بنایا۔ شکر کرو کہ تم بچ گئی ہو۔ آج کے بعد اس طرح کوئی بھی عورت تمہیں راستے میں بلائے تو اس کی بالکل بھی بات نہ سننا۔ یہ سٹوری تھی ایم ڈی ٹیلر کی۔ شکریہ ایم ڈی ٹیلر، آپ کی سٹوری اچھی تھی، ہمیں بہت پسند آئی۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ آج کی تیسری سٹوری ہمارے ساتھ وقاص احمد نے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ بالکل سچا خوفناک واقعہ ہے جو کہ ان کے گاؤں آزاد کشمیر کا ہے۔ ان کے گاؤں میں ایک ندی، نہر ٹائپ ایک جگہ تھی اور اس جگہ پہ کوئی اجنبی، کوئی مسافر ہوگا جو کہ گر گیا اور گرنے کے بعد اس کی اسی نہر کے اندر ڈیتھ ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اس کو نکال لیا تھا، لیکن نکالنے کے بعد اس کو دفنا بھی دیا۔ وہ ایک اجنبی تھا اور اس اجنبی کا اتا پتہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی گاؤں والوں نے اسے اپنے ہی قریبی قبرستان میں دفنا دیا۔ لیکن اس دن کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، اس نہر کے اوپر، اس ندی کے اوپر عجیب و غریب واقعے شروع ہو گئے۔ جب بھی کوئی ادھر سے گزرتا تھا تو کبھی محسوس ہوتا تھا کوئی پیچھے سے چل رہا ہے، کبھی محسوس ہوتا تھا کسی کی چیخوں کی آوازیں نہر سے آ رہی ہیں۔ اکثر لوگوں نے رات کے ٹائم اس نہر کے اندر عجیب و غریب شور اور گھل کی آوازیں سنی ہیں۔ کچھ لوگ جو صبح کے ٹائم نہر کے اوپر واک کے لیے جاتے تھے تو ان کو اکثر اس نہر کے اندر ڈوبتے ہوئے 2 ہاتھ نظر آتے تھے۔ اسی طرح واقعات کا تسلسل رہتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ بچے نہر کے پاس سے گزر رہے تھے تو بچوں نے کیا دیکھا، جیسے بچوں کو شرارت کا شوق ہوتا ہے تو بچے اپنی ٹانگیں پانی کے اندر ڈبو کر بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ تو ایک بچے نے کہا مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے میری کوئی ٹانگیں اندر سے کھینچ رہا ہے۔ دوسرے بچے کو بھی ایسے ہی محسوس ہوا۔ انہوں نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ ان کی چیخوں کی آوازیں، شور و گل سن کر آس پاس جو لوگ تھے وہ ان کی طرف بھاگے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے بچوں کو باہر کی طرف کھینچا۔
اب ان واقعات میں تسلسل شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک عامل صاحب کو بلایا۔ عامل صاحب نے ادھر جب وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو انسان یہاں مرا تھا وہ آپ لوگوں سے کچھ چاہتا ہے۔ اس کی روح نے بتایا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کی جائے، کیونکہ اس کو فاتحہ خوانی کی ضرورت ہے۔ جب سے وہ مرا ہے اس کے پیچھے اس کے لیے ختم اور فاتحہ خوانی کرنے والا کوئی بھی شخص نہیں ہے، اس لیے وہ تم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ تم لوگ آج تک اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ گاؤں والے بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعی ہماری غلطی ہے، ہم اپنوں کی قبر پہ تو جاتے ہیں لیکن وہ شخص جو اجنبی ہے اس کی قبر پہ جانے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کے اپنے بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے اس کی قبر پر متواتر کئی جمعرات فاتحہ خوانی کی، اور پھر لوگ اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کیا کرتے تھے، ختم وغیرہ دیا کرتے تھے۔ جیسے ہی کچھ جمعراتیں گزریں تو کچھ جمعراتوں کے بعد اس ندی نہر کے اوپر ایسے واقعات ہونا ختم ہو گئے۔ یہ سٹوری تھی وقاص احمد کی۔ شکریہ وقاص احمد، آپ کی سٹوری اچھی تھی اور ہمیں اچھی لگی، اور آئی ہوپ میرے لسنرز کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اور بڑھتے ہیں آج کی چوتھی خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کلثوم نے۔ کلثوم کہتی ہیں کہ یہ سٹوری ان کی ایک کزن کی ہے۔ وہ بھی کلثوم سرگودا سے بلونگ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی کزنیں اور ان کی کزنوں کے اوپر کسی ظالم حاسد نے ایک ایسا موکل مسلط کیا ہوا ہے جو ان کے گھر کے اندر موجود ہے، جو ان کے لیے مشکل اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ جاننے والوں سے جب پتہ کرایا گیا تو بتایا گیا کہ کسی حاسد نے اس موکل کو ان کے گھر کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور وہ موکل 25-30 سال سے ان کے گھر کے اوپر مسلط ہے، اور ابھی اس کے 5 سے 6 سال اس موکل کے اس گھر پہ مسلط ہونے میں رہتے ہیں، اور وہ موکل ان کو خواب میں بھی نظر آیا کرتا ہے۔ وہ ایک بچہ ہے، چھلاوا ٹائپ ہے، جو کہ کالا اور بدصورت ہے۔ تو یہ سٹوری تھی کلثوم کی۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ سب ان کے لیے دعا کریں کہ ان کے گھر سے اس گندے ناپاک موکل سے ان کی جان چھوٹ جائے اور ان کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ تو کلثوم ہم ضرور ان کے لیے دعا کریں گے۔ میرے آپ سب سننے والوں کے لیے سے اپیل ہے کہ آپ کلثوم کی ان کزنوں کے لیے دعا کریں، ان لوگوں کے لیے دعا کریں کہ وہ موکل ان کی جان چھوڑ جائے اور ان کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ اور میرے ایک لسنر ہیں شافیہ رفاقت، ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی بیمار ہیں، اور اللہ پاک شافیہ رفاقت آپ کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی عطا کرے اپنے حبیب کے صدقے میں، آمین۔ اور ایک ہمارے لسنر ہیں مدثر سپرا، ان کا بھی کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ انہوں نے ہم سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنے سننے والوں سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اللہ پاک مدثر آپ کی بھی مشکل آسان کرے، جو بھی مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اللہ ہم سب کی مدد کرے، آمین۔ اور آپ کی مشکل پریشانی کو، آپ کے والدین کی مشکل پریشانی کو اللہ پاک ختم کر دے، آمین۔ اور لسنرز، اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اگر کوئی آپ کو دعا کرنے کا کہتا ہے تو اس کی دعا امانت سمجھ کر ضرور کیا کریں، اور جب ہم اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یا کسی کے لیے بھی دعا کریں گے تو ہماری اپنی دعا اللہ پاک ضرور قبول کر دے گا، اور اللہ پاک میرے سبھی سننے والوں کے سب مسئلے حل کرتے ہیں، میرے بھی، آپ سب کے، آمین۔ اور یہ تھی کچھ آج کی سٹوریز، اچھی باتیں، آئی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں تو اپنے جاننے والوں کے ساتھ میری سٹوریز کو شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، جس طرح کرونا وائرس آیا ہوا ہے، زیادہ کوشش کریں کہ گھر میں رہیں، اپنوں کا اور اپنے والدین کا اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو ڈھیر سارا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک آپ پر بھی اپنا فضل کرم بنائے رکھے، آمین۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔